अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोयटा टाइम्स साण करे हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, बलूचिस्तान में हिन वक्त जेके मौजूदा जेके अहम इशूज़ साम्हूं अची रहिया आहिनि या ज़ेरे बहस आहिनि, उन्हनि में जेको बलूचिस्तान अंदरि मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन आहिनि, उन खां अलावा जेको बलूचिस्तान जे ख़ासि तौर ते पश्तून इलाइक़नि में तालिबान पारां जेको ॿीहर उन्हनि जो मुनज़िम थियणु आहे या उन खां अलावा तालिबान सरबराह जो बि बलूचिस्तान में मारिजणु, उन खां सवाइ मुल्क जी जेका मौजूदा सियासी सूरत हाल आहे, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां सां अॼु स्टूडियो में मौजूद आहे अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान जो सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई साहब। असीं कोशिश कंदासीं त पंहिंजे इन्हनि मौज़ूअनि ते तफ़सील सां गुफ्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अचकज़ई साहब, आजकल बलूचिस्तान में अफगान मुहाजिरीन का इशू जो है ज़ोर शोर से सूबाई हुकूमत के, बल्कि होम मिनिस्टर ने तो ऐलान कर दिया कि हम ज़बरदस्ती भी उनको जो है वो अफगानिस्तान वापस भेजेंगे। इसको अब कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे मामला हल होगा? असल में जहाँ तक अफगान मुहाजिरीन का यहाँ पे आना किस तरह हुआ, कौन इसको लाए थे, किन मकासद के लिए इनको इस्तेमाल किया गया, ये एक लंबी बहस है। अभी आज जब इनके जाने की, इनको वापस भेजने की बात की जा रही है, हमने ये कभी नहीं कहा है कि किसी भी गैर मुल्की को यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश मिलनी चाहिए, लेकिन ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। एक तो इस कौम पे जो हालत अफगानिस्तान में गुजरी, किस हालत से ये गुजर के वो हिजरत पे यहाँ मजबूर किस तरह हुए, वो तो एक हिस्ट्री है और हम सब के सामने है। अभी अगर कोई अफगान मुहाजिर की बात करता है, हम कहते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एक तरीक़ाकार UNHCR के ज़रिए मौजूद है। उस तरीक़ाकार के तहत सिर्फ अफगान मुहाजिर की बात क्यों की जाती है? क्या यहाँ पे हज़ारों मुहाजिर नहीं आबाद हुए? क्या यहाँ पे इराकी बलूच मुहाजिर आबाद नहीं हुए हैं? क्या यहाँ पर ईरानी बलूच मुहाजिर आबाद नहीं है? और इससे बढ़कर क्या कराची में हिंदुस्तानी मुहाजिर आबाद नहीं, जिसको आज तक मुहाजिर के नाम से पुकारा जाता है? ये अजीब मयार है और ये अजीब तरीक़ेकार है कि बस एक अफगान मुहाजिरीन को बुनियाद बनाकर अभी तमाम तर मुश्किलात व मसाइब व तकालीफ का मोरद इल्ज़ाम अफगान मुहाजिरीन को ठहराना, ये दोहरा मयार है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक गैर मुल्की जो भी है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हज़ारा है, चाहे वो इराकी है, चाहे वो ईरानी है, जो भी गैर मुल्की है, यूनाइटेड नेशन UNHCR के अफगान रिफ्यूजी से मुतल्लिक जो तरीक़ेकार है उसके तहत उसके साथ सलूक होना चाहिए। बाकी जहाँ तक सबसे पहले तो जो आपने हमारे प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्टर की बात की, हम सख्त मजम्मत करते हैं इनके अल्फाज की, अगरचे उसने माफ़ी भी मांगी थी। एक कौम को बुरा भला कहना ये नामुनासिब रिवाया है, ये गैर मौज़ब रिवाया है। और जिस तरह हमने कहा, पश्तूनों को नहीं कहा, उसने पश्तूनों को नहीं कहा, उसने कहा कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें अफगान मुहाजिरीन को रा और अफगान जो इंटेलिजेंस इदारा है वो उनको इस्तेमाल करता है। मैं हकीम भाई आपके तवसुत से इन लोगों से अगर ये सवाल पूछूं, क्या यहाँ पे जो भी इंतहा पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों के लीडर्स पकड़े गए, कहाँ से पकड़े गए? क्या अफगान मुहाजिरीन कैंपों से कोई पकड़ा गया? या जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको शनाख्ती कार्ड क्या? इतने बासर लोग थे, इनको शनाख्ती कार्ड किसने जारी किया? या 79 के अफगान रेवोल्यूशन के बाद आज तक किस किस नाम से इन लोगों को इस्तेमाल किया गया? क्या इन सब बुराइयों का जिम्मेदार अफगान मुहाजिर है? क्या इनके कैंपों में बाकायदा यहाँ से वहाँ तखरीबकारी के लिए ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बनाए गए थे? एक यानी पिछले 40 सालों में जो कुछ हमने किया, अभी उस सब का मलबा अफगान मुहाजिरीन के ऊपर गिरा देना, ये इंतहाई नामुनासिब रिवाया है। आपने कहा कि कराची में भी हिंदुस्तानी मुहाजिरीन हैं,
ان کو تو 1947 کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی حکومت نے قانونی طریقے کے مطابق ان کو دے دی، وہ تو اب قصہ ہو گیا پرانا. لیکن افغان مہاجرین کا قصہ ان سے تھوڑا الگ ہے، کیونکہ وہ تو جب روس اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار ہوئی رہی تھی تو یہ تو ان دوران ان کو لایا گیا، اور باقی جو اس وقت کی جو عالمی سیاسی منظر ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. تو لہٰذا اب جو افغان مہاجرین یہاں پہ ہیں تو قانون کے مطابق تو ان کو کیمپوں میں رکھا جانا تھا، لیکن انہوں نے کیمپوں میں تو خیر نہیں رکھا گیا. لیکن اب ان کو باعزت طریقے سے واپس جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہی سوال میں آپ سے سندھ کے حوالے سے کروں، کیا آج تک سندھ میں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ آج بھی ہندوستان سے لوگ آ رہے ہیں، ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے جا رہے ہیں آج تک؟ آخر آپ مجھے بتا دیں، بالفرض کرے اگر بات قانون کی ہے، اگر بات ان کے ساتھ رویے اور تعلق کی ہے، تو آپ مجھے بتا دیں وہ بچہ جو ہجرت کے بعد، جو 79 کے ان حالات کے بعد یہاں پہ آ کے ابھی پیدا ہوا ہے، 2 نسلیں ہیں، آپ مجھے بتا دیں ان کے ساتھ پھر کس قانون کے تحت سلوک ہے؟ دنیا کی قوانین کیا ہے؟ دنیا میں تو پیدائش جس انسان کا جہاں پہ ہوتا ہے وہ وہاں کا سٹیزن شپ ہولڈر بن جاتا ہے، آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے. دنیا کا طریقہ کار ایک ریفیوجیز کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ 10 سے 12 15 سال وہ وہاں پہ گزار کے اس کے بعد پھر اس کی قانونی حیثیت کیا بن جاتی ہے. ہم اس بحث میں پھر بھی نہیں پڑھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو بھی ہو، اگر آپ کہتے ہو یعنی 54 کے بعد بھی کراچی میں لوگ آ کے آباد ہوئے، 60 کے بعد بھی لوگ آ کے آباد ہوئے، بلکہ یہ تو 5-6 سال پہلے کی بات ہے جو بنگالی سے لوگوں نے ہماری طرف آنا شروع کیا تھا، بنگال سے، جو بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، جو سندھ کے نیشنلسٹوں نے اٹھایا تھا. لیکن اس پر سب خاموش ہیں. اور یہاں پر 2 زاویوں سے بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ بالفرض ان کی وجہ سے ہماری اکثریت ختم ہو جائے گی، جبکہ اسٹیٹ کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ کرائم ان کی وجہ سے ہے. دونوں کے متعلق میں یہ بات کر دوں کہ اکثریت آپ مجھے بتا دیں جو اس وقت اعداد و شمار ہے وہ لاکھوں میں بھی نہیں ہے، 2 سے 3 لاکھ پورے ملک کے لیول پہ. بلوچستان میں کتنے ہوں گے اس میں سے؟ نہیں، بلوچ قوم پرست تو کہتے ہیں لاکھوں میں کوئٹہ میں ہے، لاکھوں میں کوئٹہ کا اعداد و شمار بتا رہے کہ ہزاروں میں ہے. باتوں میں بھی بہت باتیں کر سکتا ہوں، اعداد و شمار پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ تک جو ہے وہ افغان مہاجرین اس وقت بلوچستان میں موجود ہے. اندازے میں نے آپ سے کہا تھا، اندازے لگانا ایک بات ہے، فیکٹس اینڈ فگر دوسری بات ہے. فیکٹس اور فگر کے ذریعے یعنی 50,000 اور 70,000 کے لگ بھگ ہمارے اپنے ادارے بتا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں یہ 50 سے 70,000 کے درمیان کی آبادی کا کسی آبادی کو اقلیت یا کسی کو اکثریت میں بدلنے کی کیا حیثیت ہوگی؟ پہلے تو اس کا سروے ہونا چاہیے کہ کتنے ہیں. بالکل کتنے ہیں. جس طرح ابھی نادرا نے ان کے شناختی کارڈ وغیرہ بلاک کر دیے ہیں، تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سروے کے حساب سے ایک سنسیئرٹی ہوگی یا اس میں بھی کچھ دوغلاپن؟ یہ تو واضح دوغلاپن ہے. ہم یہ تو شروع سے کہتے چلے آ رہے کہ ہر پشتون کو جو یہاں کوئٹہ کا، پشاور کا رہنے والا ہے اس کو افغان مہاجر کی نظر سے دیکھنا، اس کی شناختی کارڈ بلاک کرنا، اس کو پاسپورٹ جاری نہیں کرنا، یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. کیا یہ طریقہ کار صرف ہمارے لیے دوسروں کے لیے نہیں؟ یہاں پہ انہوں نے 74 کے اس وقت کے شناختی کارڈ کو بنیاد بنا کے نئے شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہاں پہ انہوں نے فرد کے حوالے سے، ڈاکومنٹس کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ ہم ڈاکومنٹس کے ذریعے سے کسی کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کریں گے. ہم نے سب کچھ مان لیا. لیکن آپ مجھے بتا دیں آخر پھر تو صاف اعلان ہی کر دینا چاہیے کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں ہم نے کسی پشتون کو شناختی کارڈ یا پاسپورٹ جاری نہیں کرنا ہے. رولز خود بناتے ہیں پھر اس کے خلاف خود بھی باتیں کرتے ہیں. نہیں، ان کا مقصد انہوں نے خود معیار بنایا تھا کہ وہ 74 کا شناختی کارڈ جس کے پاس ہوگا وہ یہاں کا لوکل ہے.
اس طرح سے تو جو بلوچ مقامی ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہوگی کہ آپ افغانستان سے لوگ آ جائیں یہاں پہ بیٹھ جائیں، پھر تو یہ مقامی لوگ تو اقلیت کا حکیم شکار بھائی ہو میں جائیں۔ آپ سے ایک سوال کروں، آپ کو کروڑوں میں نہیں کھربوں میں اگر کوئی دے دے تو کیا آپ اپنی دھرتی کو چھوڑنا گوارا کریں گے؟ بالکل آپ مجھے بتا دیں بالکل پھر وہ روایات کے امین لوگ پشتون افغان جس کی اپنی گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، ہر چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، ہر لیول پہ اپنی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ وہ کسی کے ہاں ہمسائے کی حیثیت سے پش در پش زندگی گزاریں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا دقت ہے کہ وہ واپس نہیں جا رہے؟ جا رہے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت جا رہے، وہاں پہ آج بھی وہ علاقے ہے جہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ان کے جانے کے لیے مشکلات ہیں، آج بھی وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، پھر بھی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو زبردستی یہاں پہ آباد ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ عزت کے طریقے موجود ہے، رولز ریگولیشنز موجود ہے، یونائٹڈ نیشن کے طریقہ کار موجود ہے، UNHCR کے طریقہ کار کے ذریعے، ایون کہ اس ملک کی جو طریقہ کار ہے، جو پالیسی ہے، اس کے ذریعے قانون اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ وہ بخوشی چلے بھی جائیں اور یہاں پہ نفرت کی، خدا نخواستہ تعصب کی کوئی فضا بالفرض اگر صوبائی حکومت فورسلی ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو ANP کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، لیکن اس وقت ہو گئے چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کہاں پر پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار جی اچک زہر۔ جہاں تک فورس کی بات ہے، فورس کسی بھی معاشرے میں کسی بھی قوم کے خلاف استعمال کرنا یہ نامناسب طریقہ ہوگا۔ کل تک جو یہ لوگ جو آپ کے لیے جہادی تھے، جو آپ کے لیے طالب تھے، جنہوں نے آپ کے لیے جہاد کے نام پہ پشت در پشت خون کیا، اس میں آپ نے اس کو مجبور کر دیا۔ آج یہ انتہائی ظلم کی بات، نہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، ان کے پاس نہ یہ لوگ وہ قوت رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دے قانون اور آئین کے مطابق اور وہ انکار کر دے کہ ہم جا نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ فورس کا لفظ ان کے متعلق استعمال کرنا میں نامناسب سمجھتا ہوں، اور نہ بائی فورس میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس کو نکال دے۔ اچھا صاحب، پشتون قوم پرست پارٹیاں یہ بھی کہتی رہی ہیں کہ جنوبی پشتونستان جو ہے وہ صوبہ بننا چاہیے۔ پشتون خواہ کا تو اس پہ زبردست موقف تھا، لیکن اب تو خیر وہ اقتدار میں تو اس بات سے شاید ذکر نہیں آتا، لیکن ANP کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ واقعی جو پشتون کی اپنی زمینیں ہیں تو وہاں پہ وہ ان کے لیے صوبہ بننا چاہیے؟ جہاں تک پاکستان میں بسنے والے پشتونوں کی بات ہے، عوامی نیشنل پارٹی ایز اے پارٹی اس کے متعلق ایک واضح پالیسی رکھتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کے اندر تمام پشتونوں کی ایک وحدت کا قیام چاہتی ہے، چاہے وہ بلوچستان کے پشتون ہیں، چاہے وہ فاٹا کے ہیں، چاہے وہ پشتونخوا کے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب کہ پشتونخوا ملا عوامی پارٹی جنوبی پشتونخوا، ان کا ایک جنوبی پشتونخوا کا ڈیمانڈ نہیں تھا، ان کا ایک زمانے میں چیف کمشنر صوبے کی بحالی کا ڈیمانڈ تھا، برٹش بلوچستان کی بحالی کا ڈیمانڈ تھا۔ جنوبی پشتونخوا کے تو خیر چرچے بہت زیادہ ہر ایک نے سنے ہیں۔ ابھی یہ گورنمنٹ میں یہ ڈاکٹر مالک کے ساتھ 2.5 سال حکومت میں سیکنڈ موسٹ پاور پارٹی کی حیثیت سے شیئر ہولڈرز تھے، آج نواب ثناء اللہ زیری کے ساتھ ہے، گورنر ان کا ہے۔ اس صوبے میں 30 سے 35 سال اس پر ایک جذباتی سیاست ہوئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک میں قوم پرستوں کی ایک بہت بڑی پلیٹ فارم نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے وجود رکھتی تھی، اس کو توڑنے میں پیش یہ لوگ اس نعرے کی بنیاد پر تھے کہ بلوچستان میں پشتونوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا، نیب کے پلیٹ فارم سے،
تو آج یہ حکومت میں ان کا فرض بنتا ہے کہ خدا نخواستہ کل پھر پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں پھر ان دو اقوام کے درمیان اس طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو کہ کسی کی لاش گوادر پہنچ جائے، تعصب اور نسلی فسادات کی بنیاد پر کسی کا لاش جھونپ جائے. یہ لوگ بیٹھ کے، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہو، چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہو، چاہے آج کے نواب ثناء اللہ زیری ہو، مرکز میں بھی یہ بڑے زبردست انڈرسٹینڈنگ میں ہے میاں صاحب کے ساتھ. کوئی طریقہ، کوئی فارمولہ ان اقوام کے درمیان یہ لوگ وضع کرے کہ مستقبل میں پھر ماضی کی صورتحال کا سامنا اس صوبے کے عوام کے درمیان نہ ہو. یہ بات کرے بیٹھ کے برابری کس فارمولے کے تحت جن کے لیے انہوں نے بہت بڑی سیاست کی ہے، خاص کر پشتونخوا ملن پارٹی نے بلوچوں کے ساتھ اس صوبے میں برابری کے ساتھ لینے کے نام پر، جنوبی پشتونخوا کے نام پر، برٹش بلوچستان کے نام پر. اس سے متعلق برٹش بلوچستان میں تو بلوچ علاقے بھی تھے، بلوچ علاقے تھے، اس میں مکران، یہ خاران ریاست اور دو ریاستیں بلوچوں کی جو ہے سبی بھی تھا. ہاں وہ شامل نہیں تھی اس وقت. نہیں سبی تھا، سبی میں تھا، سبی ڈویژن اس میں تھا. اسی لیے یہ لوگ نعرہ بھی لگاتے تھے نا چمن سے بولان تک. میں ان کو صرف یاددہانی کراتے ہیں ہم لوگ کہ ووٹ ان کو اس بیس میں ہم جانا نہیں چاہتے کہ 2013 کے الیکشن کس طرح ہوئے تھے، یہ مینڈیٹ سامنے کس طرح سے آیا تھا، اس بیس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن کم از کم مرکز کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتے ہوئے، صوبے میں ڈاکٹر مالک کے ساتھ، ثناء اللہ زیری کے ساتھ، حکومت میں حلیف کی حیثیت سے شراکت داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کوئی فارمولہ، کوئی طریقہ کار اس صوبے میں بلوچ پشتون برابری کے نام پر، برٹش بلوچستان کے نام پر، چیف کمشنر صوبے کی بحالی کے نام پر، جنوبی پشتونخوا کے نام پر، جو بھی نام یہ مناسب سمجھتے ہیں، کوئی اس طرح کا فارمولہ پبلک کے سامنے لے آئے جس سے بلوچ بھی مطمئن ہو، پشتون بھی مطمئن ہو. عملاً تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اگر وزیر اعلیٰ بلوچ ہے تو گورنر پشتون ہے، اگر ڈپٹی میئر بلوچ ہے تو میئر پشتون ہے. تقریباً تو برابری ہو رہی ہے. بات تو اقتدار کی یہ 2-3 کرسیوں کی نہیں ہے حکیم بھائی، بات تو ان اختیارات کی ہے، ڈویژنز کی ہے، ڈسٹرکٹس کی ہے، فنڈز کی ہے. طریقہ کار تو اس ٹاپ سے نیچے لیول پہ اس پورے پروسیس میں ہونا چاہیے. یہ اگر جب گورنر یہاں پہ پہلے پشتون تھے تو بھی یہ مطمئن نہیں تھے، اس کو پشتون ہی نہیں سمجھتے. لیکن کیا خواہ گورنر پشتون ہوگا اور ان کی پارٹی سے ہوگا یا محمود خان اچکزئی کی فیملی سے ہوگا تو پھر جا کے ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعی یہاں پہ برابری سامنے آ گئی. آپ نے کہا کہ 2013 کے جو الیکشن تھے ان کو الیکشن نہیں مانا جاتا، تو کیا آپ کا بھی مینڈیٹ چرایا گیا؟ 2013 کے الیکشن میں حکیم بھائی اگر کسی بھی پارٹی سے بڑی قسم کی داندلی ہوئی ہے تو وہ این پی کے ساتھ ہوئی. وہ کس طرح ہوئی؟ یعنی تمام پارٹیاں دن رات ایک ایک ووٹر کے دروازے پہ دستک دے کے جاتے تھے، جلسے جلوس کرتے تھے. واحد عوامی نیشنل پارٹی تھی جن کے کینڈیڈیٹ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے. 20 سے 60 سے 70 سے 100-150 تک بندوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے. دوران الیکشن عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے کیمپس پہ دھماکے ہوئے تھے، بم پھینکے گئے. بلوچستان میں بھی ہوا تھا، کچلاک میں ہوا تھا، حاجی بلور کے ساتھ پشاور میں جو کچھ ہوا تھا یا دوسرے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، یعنی ایک طرح سے پری پلانڈ زبردستی کے ذریعے عوام تک عوامی نیشنل پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی رسائی ناممکن بنا دی گئی. تو اگر داندلی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ پھر الگ بات ہے کہ پنجاب میں کس طرح کے لیکن پھر بھی آپ کا الیکشن کے بعد احتجاج سامنے نہیں آیا، نہ کے پی کے میں نہ بلوچستان میں. ہمارا عمران کا احتجاج تھا. ہماری پارٹی تاریخ کے لحاظ سے جمہوریت کے لیے بہت بڑی تاریخ رکھتی ہے. ہم نے کہا ہم اقتدار میں نہ صحیح، ہمارا مینڈیٹ اپنی جگہ جس طریقے سے چرایا گیا وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن کم از کم جمہوریت کی خاطر، پارلیمنٹ کی بالادستی کی خاطر
ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے موجودہ سیٹ اپ چاہے وہ صوبے میں ہے چاہے وہ مرکز میں ہے، ہم ان کے لیے کوئی اس طرح کا غیر جمہوری راستہ اختیار نہیں کریں گے جس کے منفی اثرات کل پارلیمنٹ پہ پڑتے ہوں، جمہوریت پہ پڑتے ہو. تو اس بنیاد پر یا ان غیر جمہوری قوتوں کو کوئی راستہ مہیا ہو کہ پھر آ کے یہاں جمہوریت کی بساط لپیٹ دیں. تو اس بنیاد پر کہ جمہوریت کم از کم ہمارے درمیان موجود ہو، چاہے وہ جیسی ہو، جس بھی کمزور حالت میں ہو. ناظرین اتنے وقت تھی ویو ہے وقفے جو وقفے کا پوئے پروگرام جو سلسلو جاری رہندو. وقفے کا پروگرام کوئٹہ ٹائم میں ایک دفعہ بیئر علی کا. اچھا صاحب 2013 کے الیکشن کے بعد ANP بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ بیگم نسیم ولی خان کا تو موقف تھا کہ پارٹی نے صحیح الیکشن کی تیاری نہیں کی. اس مسئلے پہ ہم پوری پارٹی بات کرتے ہی نہیں، مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ بی بی کو ہم نے پوری پارٹی نے مور بی بی کہا ہے اور وہ آج بھی اسفندیار ولی خان کی ماں ہے. تو اس کو ہم سیاسی مسئلہ کم اور گھریلو مسئلہ زیادہ سمجھتے ہیں، لہٰذا کسی کی گھریلو معاملات پہ بات کرنا پارٹی ورکرز کی حیثیت سے ہم مناسب نہیں سمجھتے. لیکن آپ کے پارٹی میں کئی ایسے سینئر رہنما ہیں جو اگر وہ سنجیدہ کوشش کرے تو شاید ایک کر دیں. اللہ کرے، ہمیں خوشی ہوگی اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے، کوئی مستقبل میں ہم پر امید ہے. لیکن سیاسی طور پر جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا اس پر ہم بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اچھا اشک صاحب یہ جو پاک افغان تعلقات جو موجودہ چل رہے ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے قائد کا اسفندیار ولی خان کا برملا بار بار کہنا ہے کہ ایک پرامن مستحکم افغانستان کے بغیر ایک پرامن مستحکم پاکستان کا قیام ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم اس طرح کے ہمسائے ایک دوسرے کے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات کو جانتے بھی ہے، بارڈر کی ایک لمبی پٹی پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمسائے کی حیثیت سے زندگی گزار رہے. یقیناً اعتماد کا فقدان ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے. اس میں انٹرنیشنل قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہے، چین کے لیول پہ، امریکہ کے لیول پہ، اور خصوصاً ان کے ریاست کے لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے. اس میں اعتماد کی ایک فضا کو پروان چڑھانا ہوگا، ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا ہوگا. یقیناً اس خطے کے بالخصوص ان دو ملکوں کے عوام نے اس بد اعتمادی میں بہت زیادہ تکلیف، درد اور دکھ اٹھائے ہیں. لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے، صوبائی حکومت کے الزامات آ رہے ہیں، بلکہ وفاقی حکومت کے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ افغانستان کا جو ایجنسی ہے NDS وہ راہ کے ساتھ مل کر بلوچستان میں کاروائیاں کر رہی ہیں. یہ باتیں ہمیشہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے ہمیشہ ہوتے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی ہم اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب وہاں سے کوئی وفد آ کے ادھر مذاکرات کرتا ہے، جو ویلکم اس کو کیا جاتا ہے. پھر وہ ان کے ساتھ پریس بریفنگ میں جس طرح اعتماد، جس طرح بھائی چارے، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات کی پھر باتیں ہوتی ہے. میں ان باتوں میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. یہ جو اس لیول کے لوگ، کبھی انٹیریئر منسٹر، کبھی دفتر خارجہ والے کوئی سٹیٹمنٹ دے دے، لیکن بہرحال اگر ہم نے رہنا ہے، وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ آپ دوست کو چینج کر سکتے ہو، آپ دشمن کے ساتھ دوستی نبھا سکتے ہو، دوست کے ساتھ خدا نخواستہ آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہو. چاہے وہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے ساتھ کم از کم اس ملک میں اور ان کو اپنے اپنے ممالک میں پرامن زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی ختم کرنی ہوگی، ایک دوسرے پہ اعتبار اور بھروسہ کرنا ہوگا. جو افغانستان کا دشمن ہے اگر وہ پاکستان میں ہے، ایسا کون سا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ وفد
ملتے جلتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, ہمارے بھی وفد جاتے ہیں, ان کے بھی وفد آتے ہیں, میڈیا میں پریس بریفنگ بھی یہ دیتے ہیں, لیکن اصل وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ ان کی یہ دلیں آپس میں کیوں نہیں ملتی؟ سیدھی سادی بات ہے حکیم بھائی, یعنی جس کو افغانستان اپنا دشمن سمجھتا ہے یا جس کو پاکستان وہاں پہ اپنا دشمن سمجھتا ہے, ریاست کی بنیاد پر ایک اعتماد کی فضا میں جو ادھر کا دشمن ادھر بیٹھا ہے اس کے خلاف یہاں پہ کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر یہاں کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہے تو وہاں ریاست کے لیول پہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. درمیان میں عام لوگ پس رہے ہیں. اس میں پشتون جو لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب ہے, اسفندیار ولی صاحب ہے, تو وہ اپنا کیوں کردار ادا نہیں کیا ہے؟ حکیم بھائی انہوں نے کردار ادا کیا ہے, خاص کر اسفندیار ولی خان کا تقریباً کوئی 8-10 مہینے پہلے, بلکہ 6-7-8 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کی سربراہی میں ایک وفد جس میں محمود خان اچکزئی بھی تھا, شیرفاف صاحب بھی تھے, باقاعدہ کابل گئے تھے. اس وقت ایک کانفرنس تھی جہاں پہ اشرف غنی صاحب نے نہیں جانا تھا, انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ کو بھیجنا تھا. پھر یہاں کے ریاست کی ریکویسٹ پہ جب اسفندیار ولی خان وہاں پہ گئے, باقاعدہ اشرف غنی سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ خود چلے جائیں وہاں پہ, آپ کی بنفس نفیس ملاقاتیں ہو جائے پاکستانی حکام سے, تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم قدم 10 آگے بڑھے. تو کردار ادا کیا ہے, لیکن نہ اسفندیار ولی خان کے پاس وہ اختیارات ہیں, نہ اسفندیار ولی خان وہ فیصلے کر سکتے. آپ پہلی اور آخری بات پھر یہی ہوگی کہ یہاں ریاست کی بنیاد پر ایک پائیدار اور پرامن حل کے لیے سنجیدہ کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے. الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگانے سے نہ مسئلے حل ہوں گے اور نہ یہ جھگڑے اور نہ یہ تباہی اور بربادی ختم ہوگی. بلوچستان کے بھی پشتون جو علاقے ہیں وہاں پہ ایک مرتبہ پھر طالبانائزیشن جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے, طالبان جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ یقیناً قوم کو ایک امید چلی تھی شاور کے اسکول واقعے کے بعد, تو پھر پوری قیادت, قومی قیادت, پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے ہماری عسکری قوتوں کے ساتھ باقاعدہ ایک فیصلے پہ پہنچے. قومی ایکشن پلان کے نام سے انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ترمیم کر کے باقاعدہ اختیارات ان کو سونپ دیے گئے تھے. تو پوری قوم پر امید تھی کہ ابھی یہاں پورے ملک کے لیول پہ جہاں پہ بھی انتہا پسند عناصر ہو, دہشت گرد عناصر ہو, جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی برباد ہوتی ہے, جو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن ہمیں بھی بلوچستان کے لیول پہ اس لحاظ سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, نہ بلوچستان میں اتنے پاورفل گینگز ہے, نہ یہ لوگ اتنے مؤثر ہے جتنے ان سب کو ملا کے, اس تمام گینگز کو ملا کے یہ چوٹو گینگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اگر پنجاب میں چوٹو گینگ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا زبردست آپریشن کیا جاتا ہے, جس آپریشن کے نتیجے میں پورے پنجاب کے عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں, تو کیا بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہاں پر کسی قاتل, کسی دہشت گرد, کسی ڈکیت, کسی رازن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے؟ بات پھر وہی جا کے رک جاتی ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ کیوں اقدامات نہیں کرتے. ANP کراچی میں جب MQM کے قائد چیخیں کرتا تھا کہ بھئی طالبان آ رہے ہیں, طالبان آ رہے ہیں, ان دنوں میں بھی ANP اس چیز کی مخالفت کرتی تھی, لیکن بعد کی جو واقعات ہوئے اس میں ثابت ہوا کہ طالبان کراچی میں موجود تھے, بلکہ ہیں کچھ پس پردہ یا ادھر ادھر, لیکن بہرحال ہیں. تو ابھی بھی بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں ان میں امریکہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ طالبان شورا ہے, اور یہ جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا طالبان سربراہ ملا اختر منصور کا, اس واقعے نے تو ان شکوک میں اضافہ کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہر کرمنل کے جس بھی نام پہ ہو, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو, چاہے وہ لسانیت کے نام پر ہو, چاہے وہ جس بھی نام پہ ہو, جن سے لوگوں کو تکلیف درپیش ہو, سوسائٹیز ڈسٹرب ہو, پبلک سیکٹرز ڈسٹرب ہو, ان کے خلاف کارروائی بالکل ہونی چاہیے جدھر بھی ہے. جہاں تک یہ شکوک و شبہات ہے, یہ تو ہم سب کے سامنے ہے. یہی تو مسئلہ ہے
کہ بجائے اس کے کہ ہماری ہر انکار پر دنیا ثابت کرتی ہے کہ آپ کے ہاں وہ جو ہم کہتے ہیں وہ آلریڈی موجود ہے اور ہم انکار کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. ہمیں یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ جس چیز سے بھی ہم انکار کرتے ہیں دنیا ہمارے اوپر ثابت کر دیتی ہے. اسامہ سے لے کے بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ، نہ صرف یہ کہ کوئٹہ میں کوئی اٹھایا گیا ہو، کسی کو مار دیا گیا ہو، پورے پاکستان کے لیول پہ، یعنی یہاں تک کہ ہماری یونیورسٹیوں سے بھی لوگ اٹھائے گئے جو دنیا کو مطلوب تھے. یہی تو مسئلہ ہے کہ کب تک ہم اس طریقے سے دنیا کو ڈیل کریں گے. اگر ہمیں اپنے لوگوں کی زندگی عزیز ہے، ان کی خوشی عزیز ہے، تو ہمیں خارجہ پالیسی پہ بھی نظر رکھنی ہوگی، بلکہ اثرینو اس کا تعین کرنا ہوگا. اس طرح کی ڈبل سٹینڈرڈ کی پالیسی سے تو ہم مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم مزید دلدل میں پنسنے جا رہے ہیں. ہمیں تو اس دلدل سے نکلنے کے لیے ایک صاف شفاف اور ایک کھل کے جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو وہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ نہ ہمیں دنیا کے سامنے عظمت کرنی پڑی، رسوائی ہو، اور نہ ہی اپنے ملک میں امن و امان کی جس صورتحال سے ہم اس وقت دوچار ہیں نہ یہاں پہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہو. اچھا وقت ہو گیا وقفے کا. ناظرین تے وقت تھی وقفے جو اسا کر رہا جو وقفے کام پہ پروگرام کوئٹہ ٹائم میں گلی کار. اچھا صاحب، یہ جو طالبان سربراہ نوشکیم کے علاقے میں مارا گیا، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے وہ ثبوتاز ہو گئے، یا بقول امریکی اختیاریوں کی جو دعویٰ ہے کہ یہ رکاوٹ تھا اب مذاکرات ہوں گے؟ یہ لوگ ایک دوسرے کے بہت پرانے تعلق دار لوگ ہیں. یہ بہت لمبی داستان ہے ان لوگوں کے تعلق کا. یہ اس طرح لڑتے رہیں گے بھی آپس میں، پھر مذاکرات بھی رہیں گے، پھر یہ ٹارگٹس بھی ہوتے رہیں گے. یہ ہر نئے امیر کی صورت میں ہم سنتے ہیں کہ بس پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. جب مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے تو پھر قطر میں دفتر کس لیے کھولا گیا ہے. بلکہ میں اس کے برعکس بات کرنا چاہتا ہوں. ہم یعنی یہ ہماری طالبان لیڈرشپ سے اپیل ہوگی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے مذہبی طبقے کی قیادت کرتے ہوئے جمہوریت کے قائل ہے، ووٹ کے قائل ہے، مذاکرات کے قائل ہے، وہ جماعت اسلامی جس کو ہم سب ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، اگر وہ پوری دنیا میں جس بھی نام سے ان کے شاخے ہے وہاں پہ یہ لوگ جمہوریت کے قائل ہے، ووٹ کے پرچی کے قائل ہے، نظام کی تبدیلی جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے، رائے کے ذریعے چاہتے ہیں، تو ہماری ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را کتنی تباہی ہوئی افغانستان میں، کتنی بربادی ہوئی، ان کے اپنے کتنے مار دیے گئے، تو کم از کم ان لوگوں کو بھی خیال آنا چاہیے. پھر وہ پشتون سوسائٹی جو ایک جنونیت کی حد تک دین سے لگاؤ رکھتی ہے، مذہب سے لگاؤ رکھتی ہے، تو کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا، یہ بہتر راستہ نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ پرچی کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے آ کے بیٹھ کے اپنے ہی ملک میں نہ میری منت سماجت اٹھائے، نہ کسی اور کا احسان اپنے اوپر لے لے، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی جھونپڑی میں لوگوں کو ایک پیغام دے، لوگوں کو ایک طریقہ کار دے، ایک پالیسی دے، ایک مینیفیسٹو دے، اس کی بنیاد پر آ کے جو بھی نظام اپنی سرزمین پہ یہ چاہتے اس کو نافذ کر دیں. نہیں یہ کہ کبھی ڈرون کی زد میں ہم ہو، کبھی کس پہاڑی میں ہمارے ساتھ یہ جو سلسلے ہم دیکھ رہے یہ ہو. ہماری ان سے اپیل ہے کہ خدا را بہت بہت خون بہی گئی ہماری زمین پہ، ہر جگہ پہ ماتم ہے، پورے گاؤں کو، شہروں کو کنڈرات میں اور قبرستانوں میں تبدیل کر دیا گیا. کیا تا قیامت بس ہم یہی جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ اور اس مقدس نام پر
اسلام اور مذہب کے نام پر؟ کیا اس وقت جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کے وارث سمجھتے، کیا وہاں پہ اس وقت امریکہ نہیں بیٹھی ہے؟ کیا پوری خلیج میں کس قوت کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں؟ بس کیا ہم ہی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اپنے ہی گھر میں آگ لگا کے، اپنے ہی بھائی کو مار کے، اپنے ہی علاقے کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے؟ اب یہ جو گوادر کاشگر منصوبہ آ رہا ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ترقی ہوگی بلوچستان خاص طور پہ اور پورے ملک کے حوالے سے؟ پشتون جو اس میں بیلٹ آتا ہے تو اس کے ہاں انصاف کیا جا رہا ہے یا اس میں بھی؟ اس میں ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یقین جانے اس پروجیکٹ سے پوری قوم کی توقعات وابستہ تھی، خصوصاً پسماندہ علاقوں کے لوگوں کی، جس میں کہ پشتونخوا اور بلوچستان شامل ہے۔ یہاں کے لوگوں کی بہت بڑی توقعات وابستہ تھی کہ یہاں پہ ایک انقلاب آئے گا ترقی کے نام پر، خوشحالی کے نام پہ، روزگار کے حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی سے جو طریقہ کار ہمارے حکمرانوں نے اختیار کیا، جس میں جس طرح سے وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ مکھن سے بال کی طرح میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا گیا، اس کے میرے اپنے خیال میں اس ملک کی مستقبل پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ بد اعتمادیوں کو فروغ ملے گی، درمیان میں سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی ابھی آپ مجھے بتا دیں، جب ایک ملک کا وزیر اعظم اپنی بات سے مکر جائے، برملا قوم کے سامنے اعلان کرے کہ ایک ہی روٹ ہے، مغربی روٹ ہے، پرائرٹی پہ اس پہ کام ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو کچھ دنوں پہلے آئی تھی، کوئٹہ سے بائی روڈ اسلام آباد تک گئی تھی یہ کمیٹی، وہ اس کے اپنے رپورٹس ہے کہ ہم نے کہیں پہ گوادر کاشغر اکنامک کاریڈور کے حوالے سے ایک اینٹ رکھتے ہوئے نہیں دیکھی ہے۔ اس کمیٹی میں تو تقریباً میجارٹی بھی پشتونوں کی ہی ہے، کوئی اے این پی سے ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے یا کسی سے بھی، لیکن میں جماعت کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی کمیٹی یہ تشکیل دے آ کے گراؤنڈ پہ دیکھ لے کہ مغربی روٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے جب عوامی نیشنل پارٹی اے پی سی بلاتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کوئی جلسہ اس سے متعلق منعقد کرتی ہے، تو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، کوئی اس کو لنک کرتے ہیں کہ یہ تو سبوتاژ کرنے جا رہے ہیں، بہت سے زورور تو یہاں تک کیے جاتے ہیں کہ یہ تو باپ دادا سے غدار تھے، یہ تو نہ کل ہمارے تھے نہ کل ہمارے ہوں گے۔ یعنی ایک عجیب و غریب پالیسی ہے جو اس ملک کے حکمرانوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حکیم بھائی اس میں ایک بات اضافہ کر دوں، ہمیں اپنے اس ملک کی ان فوجی اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع تھی کہ ہر اس معاملے میں، کرپشن کے معاملے میں انہوں نے خود بھی پہل کی، احتساب کی، اور ایک میسج پولیٹیکل لیڈرز کو، سول اداروں کو دیا کہ آپ بھی اپنے درمیان احتساب کا طریقہ کار اپنا لیں۔ خدا نخواستہ ملکی سرحدات پہ کوئی آنچ آتی ہے تو یہ لوگ اس کو انتہائی باریک بینی سے دیکھتے بھی ہے اور اس کو روکتے بھی ہے، اور ایک اتنے بڑے مسئلے پہ جو اس ملک کی اس ریاست کی مستقبل پر انتہائی گہرے مثبت اثرات بھی مرتب کر سکتے اور خدا نخواستہ منفی اثرات بھی مرتب کر سکتے، اس معاملے پہ ان کا بھی میاں صاحب کے زبان بولنا، تخت لاہور کے حکمرانوں کا زبان بولنا، اس پر ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ کرپشن کی آپ نے بات کی تو بلوچستان میں تو کرپشن کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں، نیب کی منسٹر گرفتار ہے، ایک سیکریٹری گرفتار ہے اور ریمانڈ میں ہے۔ کرپشن کی اس کی تو ہم یہ نہیں کہ نہ صرف حمایت کرتے بلکہ بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یہ رکنی نہیں چاہیے، چاہے جو بھی اس میں ملوث ہو، جس بھی پارٹی کا ہو، جس بھی نام سے پکارا لوگ اس کو پکارتے ہیں، الزامات آپ کے ایم پی اے کے جس کے اوپر بھی ہو، سب سے پہلے این پی کے ایم پی اے سے شروع کر دیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم کو چھوڑ کے پناہ کو گرفتار کرو یا پناہ سے حساب کتاب لے لو، سب سے پہلے این پی سے شروع کر دیں۔ اور آپ یقین جانے حکیم بھائی، بلوچستان کے لوگوں کی سیاست کے میدان میں ایک عزت تھی، ایک وقار تھی۔ یقیناً موجودہ حکومت، ان کے وزراء نے جس طریقے سے اس ملک کی پوری
سیاسی قیادت کے سامنے پولیٹیکل ورکرز کے درمیان بحیثیت ایک سیاسی کارکن ہم سب کے سر نیچے کر دے، ان پر ہمیں انتہائی شرم اب محسوس نیشنل ہوتی ہے۔ پارٹی کہتی ہے کہ 2002 سے احتساب شروع کیا جائے، جے یو آئی کہتی ہے کہ 1988 سے شروع کیا جائے، اے این پی کیا کہتی ہے احتساب کہاں سے شروع کیا جائے؟ ہم کہتے احتساب یہ کر لیں، شروع کہاں سے کریں؟ اگر انہوں نے ایمانداری سے کرنا ہے تو شروع پھر کر دے وہاں سے جہاں سے کرپشن کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ افغان ریولوشن کے بعد جہاد کے نام پر کتنے ڈالر یہاں پہ آئے، کن کن کے جیبوں میں چلے گئے، کس طریقے سے لوٹ مار ہوئی، یہاں پہ کلاشنکوف کلچر کو فروغ دیا گیا، یہاں پہ ہیروئن کلچر کو فروغ دیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج کے پاناما لیکس ہو، جہاں جہاں پہ بھی جس بھی نام سے آف شورز کمپنیاں ہیں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ قرض معافی کی صورت میں ہو، بینک سے قرضے لینے کی صورتوں میں ہو۔ ہم اداروں کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں۔ جس نے جس بھی بنیاد پر جس بھی لیول پہ کرپشن کی ہو ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے، وہ ہر قسم کی اثر رسوخ سے بالاتر میکینزم ہو، جو کسی کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک کا احتساب کر سکتا ہو، جو کسی کی اثر رسوخ میں کبھی بھی نہ آتا ہو۔ ایک میکینزم وضع کرنا چاہیے، اس کے تحت پھر ہر ایک کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، جائز بلیک میلنگ اس میں نہ ہو، سیاسی مفادات مد نظر رکھ کے کسی کے خلاف کارروائی اس میں نہ ہو۔ جو بھی اس سلسلے میں جس بھی لیول پہ کسی کو پتہ ہو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اور خاص کر بلوچستان میں موجودہ جو صورتحال ہے، کوشش ایک یہ کی جا رہی ہے، یعنی اس وقت ہماری حکومتی پارٹیاں احتجاج پہ اتر آئی ہے، مختلف ناموں سے کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے مظلوم ثابت کر کے نیب جیسے اداروں کو اپنی تقاریر سے اسمبلی کے فلور پہ، اسمبلی کے باہر دباؤ میں لا کے مزید کارروائی کرنے سے ان کو روک دیں۔ ایک نامناسب طریقہ ہے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، بھرپور احتساب ہونا چاہیے، بھرپور احتساب ہونا چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ اصغر خان اچکزئی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، انہیں تے پروگرام کوئٹہ ٹائم جو وقت پہنجے پجانی تے پہتو، اندر پروگرام تے ڈیندا اجازت۔ اللہ واہی۔